बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले पिछले हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या वो किसी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड दिया जाएगा हर मेंबर को। इस पे आज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस दिया है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे पूछा कि वजीर आजम का ये ऐलान 50 करोड़ रुपए हर पार्लियामेंटेरियन को दिए जाएंगे तरक्याती फंड के तौर पर, इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि फंड्स रिलीज नहीं होने चाहिए जब तक ये मामलात साबित ना हो जाएं कि इनकी कानूनी और आईनी हैसियत है, और अगर फंड रिलीज हुए और आईनी और कानूनी तौर पर ये साबित ना हुए तो हुकूमत के खिलाफ नोटिस लिया जाएगा। ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। ये कोई 3 घंटे पहले की 4 घंटे पहले की ये बात है और जो अदालत में ये सूरत हाल हुई, और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी हुई तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाएगी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इस बात को तय किया जाए कि क्या हुकूमत जो है, वजीर आजम जो है, वो सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए किसी पार्लियामेंटेरियन को तरक्याती फंड में की मद में 50 करोड़ रुपए पर पर्सन दे सकते हैं कि नहीं। और दूसरी जो इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिबेट हो रही है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हवाले से हो रही है और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं उनके हवाले से हो रही है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बहुत जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं और बहुत हद तक अमेज रवैया इख्तियार करते हैं अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो ये दो बहुत अहम वाकयात हैं, बातें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और तीसरी जो अहम बात है वो आप जानते हैं कि डैनियल पर्ल कत्ल केस जो 2002 में हुआ था, उसके जुर्म में इल्जाम के में अहमद उमर सईद शेख को गिरफ्तार किया गया था और उनको डेथ सेल में रखा गया था। 18 साल हो गए इस केस को चलते हुए और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रहा करने और गेस्ट हाउस में रखने की का हुक्म दिया हुआ है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपनी रिव्यू पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आज अमेरिका ने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि इसको दोबारा से देखा जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। ये इस हवाले से भी अगर अब प्रोग्राम के आखिर में वक्त बचा तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करते हैं वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करती हैं सीनियर सहाफ़ी फौज़े शाह साहबा और CR शमसी साहब। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फौज़े शाह साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। सब गुफ्तगू फौज़े शाह साहबा आपसे हम शुरू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज अटॉर्नी जनरल को तलब किया और उनसे कहा कि ये बताया जाए कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो हर पार्लियामेंटेरियन को 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली यानी आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर ये ठीक है या नहीं है। और ये भी कहा है कि फंड्स रिलीज ना किए जाएं, क्योंकि अगर फंड रिलीज किए गए और ये मालूम हुआ कि ये आईनी और कानूनी तौर पर सही नहीं है तो हुकूमत के खिलाफ नोटिस दिया जाएगा। फौज़े शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर। अगर मुख्तसर सा जवाब दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो तो सिंपल हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा इकदाम किया गया और यही जो पिछली दफ़ा हमने देखा कि अदालतें जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हुए कुछ फैसले ऐसे करती रहीं, इसको हम समझते हैं कि शायद दुरुस्त रास्ते में कोई फैसला किया गया है। आपको याद होगा कि ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं है, रवायत एक बन गई पार्लियामेंटेरियंस को, ख़ासतौर पे नेशनल असम्बली के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
उनको एक अमाउंट देने की और तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात की गई कि वो अपने मंसूबे जो हैं वो दें। अब इसी तरह हमने ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में भी यही होता रहा। उस वक्त भी कुछ एतराज़ात होते थे। फिर उसके बाद अब जो है मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो ख़ास तौर पे सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो है ये काम शुरू किया गया है। अगले माह आपको पता है कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और सबसे बड़ी खरीदो फरोख्त की बात जो है ये भी अजीब सी बात है कि सेनेट में ही कही जाती है कि वहाँ किस तरह लोगों को खरीदा जाता है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में खरीदो फरोख्त ज़्यादा होती है, बलूचिस्तान में होती है। ये कुछ ऐसी जगह हैं क्योंकि वहाँ कम वोट होते हैं और दो चार लोग भी खरीद के आप एक अपना बंदा जितवा सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी जो फैसला किया गया है जिसमें 50 करोड़ की बात की गई। आपको पता है कि मुल्क की मईशत के हवाले से भी बहुत संगीन सूरत हाल हमारे सामने है। आए रोज़ जो है वो डेफिसिट्स की बातें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि हुकूमत चलाने के लिए रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए जो है वो अमाउंट नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे तो समझती हूँ कि इसी वजह से हमारे यहाँ जो एक डोर स्टेप पे बलदियाती निज़ाम है ये इन्हीं फंड्स की वजह से उनको ख़त्म किया गया। अब ये अजीब सी बात लगती है लेकिन हकीकत ये है कि जब आपने एमएनएस को एमपीएस को एक पैसे देने का सिलसिला शुरू किया तो उनको ये था कि जो गली मोहल्ले की नाली ठीक करना या सड़क ठीक करना या जो भी आप मोहल्ले के काम है उसके पैसे भी जो है पंजाब असम्बली को या फेडरल गवर्नमेंट को दे देते हैं जिसकी वजह से बलदियाती जो नुमाइंदे हैं या बलदियाती सतह पे जो काम है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का जो है रवाज बना हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो पहले एक दफ़ा बात कही गई थी कि आप प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स जमा करवाएं, लेकिन उस फंड की रिलीज जो है किसी मेंबर को करना, मैं तो इसको ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हर सतह पे ये रिश्वत ही होगी। और अगर आप अपने मंसूबे देते हैं, गवर्नमेंट कहीं खर्च करती है और इसमें भी कई तरीक़ाकार होते हैं। ये नहीं होता कि आपने फौरी तौर पे कोई प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। वो आपके महकमे हैं जो प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं और जो उस पे खर्च करते हैं। अफराद का ताल्लुक जो है जितना कम किया जाए तो करप्शन का रेट भी कम होता है। अफराद अगर आप इसको पहले ही हमारे मुल्क में सियासतदान बहुत बदनाम है। तो सियासतदानों को आप क्यों इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं कि आपका अभी थोड़े दिन पहले आप प्रोग्राम कर रहे थे एक उसकी इंटरनेशनल जो हवाले से कि ये करप्शन की बहुत बात होती है। तो ये आप खुद मौका क्यों दे रहे हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो समझती हूँ कि काजी फायज ईसा इस वक्त आपको मालूम है कि शदीद क्राइसिस में है और चंद दिन पहले उनके एक अकाउंट भी हैक हो गया। उनके जो है वो भी एक उनके लिए प्रॉब्लम बना था। लेकिन किसी को कहीं कोई बात करना ज़रूरी है और अगर इस मामले में ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन से कबल दी गई रकम जो है वो अगर इसमें रोकी जाती है या इसमें किसी तरह का भी ये एक इलीगल करार दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोजेक्ट जो होता है वो भी इलीगल हो जाएगा। जिस पे काम आप शुरू करेंगे उसकी भी लीगैलिटी जो है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे किसी रकम से कोई काम करेंगे तो वो भी गैर कानूनी हो जाएगा। दूसरा ये है कि समझ में नहीं आता, शायद आप इसका कुछ समझ सकें कि कितने लोग हैं हुकूमत के अराकीन जो हैं उनकी तादाद जो है सबको मालूम है कि इस वक्त ज़ाहिर है 250 से ऊपर तादाद बनती है। कितनी रकम आप देंगे, उसका किस तरह आप अकाउंटेबल बनाएंगे, किस तरह उनका चेक रखेंगे, किन प्रोजेक्ट्स पे किस तरह रखा जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास प्रोजेक्ट सामने नहीं आता आपकी रकम देने की वजह समझ नहीं आती। हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है कोई आपने कॉलेज बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, वो आपकी एक महदूद उसमें रकम में हो, लेकिन आप 50 करोड़ की ये बात कर रहे हैं और हर शख्स को 50 करोड़ का क्या किस किस जगह पे आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है। पहले तो आप ईसीसी में या अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है वहाँ मंसूबे तो लेके आए। उन मंसूबों के तहत जो है आप रिलीज भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन फर्द को देने की बात तो कभी भी मैं नहीं समझती कि किसी तरह भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता। जी
انور اقبال صاحب سوال تو آپ نے سن لیا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور اگر ہوتا رہا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے رہے ہیں، اور کیا پھر یہ اگر اس کے نتائج برے تھے تو کیا موجودہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا اور اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کے بارے میں دریافت کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہسٹورک پرسپیکٹو میں؟ آپ کا مائک ان میوٹ کریں انور اقبال صاحب، مائک آپ کا میوٹ ہے۔ جی حضور، ہمارے یہاں ہر خوبصورت چیز کا تانا بانا بلکہ آنا جانا ضیاء صاحب سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی تھیں اپنے مجلس شورا سے، اور یہ روایات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایکسپینڈ کرتی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بڑا مستحسن اقدام ہے، بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ صرف ایک تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ صرف ایم این اے نہ ہو، ساتھ ساتھ علاقے کا تھانے دار بھی اس میں لگا دیا جائے، دونوں مل کے کریں تو اس میں ہوگا کہ پھر پیسہ بڑی ایمانداری سے برابر برابر تقسیم ہوگا، تھانے دار آدھا جائے گا آدھا جائیں گے، اور تو پھر کم از کم کہیں گے چلو ایک فرق کو نہیں، دو افراد کو ملا، باقی کام شام تو اس میں کیا ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے جو فوزیہ کی تجویز ہے بڑی سادہ سی ہے کہ آپ پروجیکٹ لائیں، ایک کمیٹی ہو جس میں اکاؤنٹنٹس ہوں، جس میں سول انجینئر ہوں، جس میں آرکیٹیکٹس ہوں، اور وہاں جمع کرائیں، وہ کمیٹی دیکھے اور پروجیکٹ کو دیکھ کے منظور کرے اور کہے کہ ہاں آپ اپنے حلقے میں یہ کالج، یہ ہسپتال، یہ سڑک آپ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے ان کو ریلیز کر دیے جائیں، اور اس پہ اور پیسے یعنی ان کو براہ راست دینے کے بجائے جو کنسٹرکشن کرنے والے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے دیے جائیں، اور وہ کام مکمل ہو۔ ہاں فیصلہ ایم این اے کرے اور نگرانی ایم این اے کی ہو، لیکن وہ کام ہو، پیسہ خرچ ہو پروجیکٹ پہ، لیکن اس میں اگر کریں گے تو پولیٹیکل فیور نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی جو کہتے ہیں نا کہ دا مور تھنگس چینجز دا مور دے ریمین دا سیم، کہ جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج شروع کیا تھی، روایت شروع کی تھی ضیاء صاحب نے، اب پولیٹیکل فیور اور ڈس فیور کی یہ روایت چلی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ اس طرح کام ہو جائے کہ ان کو ووٹ مل جائے۔ تو بھائی اب کیا کیا جائے، مسئلہ یہ کہ نیت ہی خراب ہے، اور میں پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں برا کہتا کہ سب یہی کرتے رہے، آنے والے بھی یہی کریں گے، یہی سلسلہ ہے ہمارے یہاں بھائی، یہی سلسلہ ہے، رشوت، چوری، بےایمانی، ہم ختم ہو چکے ہیں ایز اے نیشن۔ لیکن پھر وہ جو تبدیلی کا جی نعرہ تھا تھوڑا اور سا تحریک تھوڑا سا میں انصاف ایڈ کا کروں گی۔ اپنا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساری، تو پھر تو مطلب آپ اگر ظہیر صاحب، جی جی فضل شاہ صاحب پلیز، میں مجھے ایک تھوڑا تھوڑی سا سی میں ایک ایڈ ایک کر ایک دوں۔ تھوڑا سا جو آپ نے بات کی جی ہے اور جی جو انور اقبال صاحب نے جی بات جی کی اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کر دوں، پلاننگ کمیشن آف جی پاکستان جو ہے وہ پی ایس ڈی پی پورا ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ بجٹ میں پروپوزلز آتی ہیں، سارا کچھ آتا ہے وہ، اور اس دفعہ کا پی ایس ڈی پی بھی موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے لیے فنڈز نہیں ہیں، جو پروجیکٹ پچھلے سال جولائی میں لانچ کیے، جو اپروو کیے گئے تھے فنڈنگ کے لیے، اس کے لیے پی ایس ڈی پی کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ پروجیکٹس اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں، بہت کم ریلیز ہوئی ہے، 10-15%، بعض کا 20% سے اوپر ریلیز نہیں ہوئی ابھی تک، یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف انور اقبال صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، فوزیہ شاہ صاحب آپ بھی جانتی ہیں کہ ہر صوبے میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو صوبے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کرتا ہے، وہ پی ایس ڈی پی کا سمجھنے کے چھوٹا پی ایس ڈی پی ہے پروونشل، تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، اور اس میں کانسٹیچوئنسیز کے اندر جہاں جہاں آپ نے کام کرنا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے جیسے انور اقبال صاحب نے کہا، فوزیہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ پروجیکٹس لائیں تو پھر ان کے ثوابدید پہ نہیں خرچ ہوگا نا، وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا وہ جو پروجیکٹ، اور وہاں سے وہی والی بات، پھر تو مل بانٹ کے کھانے کے لیے تو پھر بہت سے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے لینا چاہیے، لیکن وہ کیوں لیا جائے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے کہ آپ براہ راست برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے اٹارنی جنرل سے میرا خیال ہے طلب کیا ہے اور پوچھا کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ اب فوزیہ شاہ صاحب اس ایکسپلینیشن کے بعد پلیز گو اہیڈ۔ جی میں تقریباً یہی بات کرنے لگی تھی، لیکن میں تھوڑی سی اس میں اضافہ یہ کر رہی تھی
کہ سب سے پہلے جب یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے 85 میں، تو اس وقت جنیجو صاحب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے عزیزوں جو ان کے قریبی دوست تھے، اس وقت 5 لاکھ کی رقم ہوتی تھی کہ جو کسی نہ کسی طرح ان کو ایم این ایز یا ان کو خریدنے کا جو طریقہ کار تھا وہ 5 لاکھ کی رقم تھی. تو جنیجو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو بھی قانون سازی کرنی تھی عوام کے خلاف ہی جانا تھا، چاہے 8ویں ترمیم تھی یا کچھ تھی، تو وہ انڈیویجلس کو دینے کا وہ رواج اس وقت شروع ہوا تھا. اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہر شخص کی اب ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے ان کو ساتھ رکھنا. تو غیر جماعتی جو ہے اس وقت یہ ایک جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ بالکل انور اقبال صاحب نے درست کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ اس قسم کی روایات جو ہیں ایک سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کی نواز کی جانب سے زیادہ ڈالی گئی ہیں، اور ان کو وہ جسٹیفائی بھی بار بار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے جو انور اقبال صاحب کہنے لگے کہ ابھی جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس کو یہ تھوڑا سا ایج دے دیتے ہیں، اور ہم ایج اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے اس چیز پہ سخت ریزینمنٹ کا اظہار کیا تھا، اس کو ایک سیاسی رشوت قرار دیا تھا، اور اس کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی اہم بات انہوں نے اپنے اقتدار سے قبل کہی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اقتدار سے پہلے جو بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ایٹ لیسٹ اپنی اس بات پہ قائم ضرور رہنا چاہیے. اور ابھی پی ٹی آئی کی طرف دینا کی جانب سے یہ دی جانے والی رقم جو ہے میں اس کو زیادہ سنگین جرم قرار دیتی ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے. جب آپ ایک چیز سمجھ کے برا سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو میں اس کو زیادہ قصوروار ہمیشہ سمجھتی ہوں. اگر کوئی انجانے میں کر دیتا ہے تو وہ ایک تھوڑی سی ہم کہیں اس کو معافی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کو ہم اس حوالے سے کبھی معاف نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ سینٹ کے انتخابات کا وقت ہے، اور سینٹ میں آپ کو اپنی مطلوبہ جو بھی تعداد چاہیے، آپ کو اپنے بندے جتوانے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کچھ دن بعد جو ہے اس کا ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے سینٹ کا. میرے خیال میں 9-10 تاریخ کو باضابطہ طور پہ جو ہے نومینیشن پیپر لے لیے جائیں گے. سیاسی جماعتوں نے تو اپنے پیپرز لینا شروع کر دیے ہیں، انہوں نے تو اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کاغذات جو ہے وہ مانگ لیے ہیں. تو اب ایسی صورت میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ بر وقت یہ سو موٹو ہے اگر تو وہ بھی ایک بر وقت ہے، اور اگر یہ حکومت کا کہیں رقم روکی جاتی ہے تو ایک بہتر اقدام ہوگا. جی انور اقبال صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ ایڈ تو نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں جناب، بالکل. دیکھیں نا، وہ بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. واہ 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 بالکل واہ، بالکل صحیح بات ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، انور اقبال صاحب کی بات آپ سن لیجئے، بندے کو صاحب کردار بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے. اور اچھا، آپ نے صاحب ضرور کردار، وزیر اعظم پر ڈالنا نہیں تھا. نہیں، وزیر ٹھیک، اعظم کے مریم اوپر نواز پہ بھی ڈالیں ڈال دیں آپ. تو کیونکہ انہوں نے ابھی یہ کہا ہے. اچھا، ایک اور اس وقت اسلام آباد میں جو افواہ گردش کر رہی ہے یا بات گردش کر رہی ہے کہ وہ سینٹ کی جو ٹکٹوں کی خرید و فروخت تو ہر طرف جاری ہے، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر جماعت میں خرید و فروخت جاری ہے، اور ریٹ بہت بڑھ چکا ہوا ہے. اور کہتے ہیں تقریباً کوئی 2 سے 3 گنا ہو چکا ہوا ہے سیٹ کا ریٹ. اور اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کس کی سیٹ کرے؟ سینٹ کی؟ سینٹ کی سیٹ کا جو ٹکٹ کا ریٹ ہے وہ 2 سے 3 گنا بڑھ چکا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی 50 کروڑ کے قریب چلا گیا ہے، 15-20 کروڑ سے. چلا گیا ہوگا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اتنے سارے 15-20 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ روپے تک لگا کے آئے گا سینیٹر، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس تو سوائے مطلب اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ پھر یہ پیسے کیسے پورے کرے گا؟ اگر اتنا پیسہ لگا کے آئے گا بھائی تو وہ ہے ملک نا کی کہ خدمت کے لیے تو نہیں آ رہا نا. وہ ہمارے یہاں بیمانی کو تو یہ کہہ کے جائز کیا، وہی جو شعر میں نے پڑھا اس کا آخری مصرع بدل دے کہ آدمی کو صاحب اولاد ہونا چاہیے. صاحب اولاد جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو کرنے دیں چوری جی، ہماری قسمت یہی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ نہیں روک سکتے. دیکھیں، نیتیں امریکہ کا یہی حال تھا، اسی طرح کرپشن تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں امریکہ میں ریلوے کے لیے ایک نیچرل لینڈ ہے، پوری ساری زمین ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ لائنیں بچ گئی تھیں، لیکن رشوت چلی
اور رشوت میں موٹر کمپنیز کے پاس پیسہ زیادہ تھا، وہ جیت گئے. تو ریلوے اس طرح یہاں نہیں بن سکی. یہاں شہروں کے اندر ریلوے، لیکن ریلوے کا کافی یہاں برا حال ہے. تو اسی طرح ہر جگہ رشوت چلتی تھی. زبان پہ فرینچ اور انگلش پہ ووٹنگ ہوئی تھی. فرینچ چند ووٹوں سے یا شاید ایک ووٹ سے ہاری تھی، اس میں بھی رشوت چلی تھی. پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس کو روکنا ہے. جب یہ ریئلائز کیا تو انہوں نے روکنے کا سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور انہوں نے بہت زیادہ بجٹ رکھا تعلیم کے لیے. عوام پڑھ گئی تو عوام خود بخود روکے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے میکانزم بنایا، عدلیہ کو اختیارات مزید اضافہ کیا، اور نتیجہ ہوا کہ اس پہ قابو کر لیا. تو اگر ہم ڈیسائیڈ کریں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا. اس لیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ادارے جو ہے نا، ایک تو ہو گیا آپ انڈیویجول، آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ کرپشن. عمران خان صاحب سنسیئر ہیں، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ انڈیویجول لیول پہ کرپشن روک دیں گے کہ ایک کلرک پیسے نہیں لے گا، ایک افسر پیسے نہیں لے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ادارے یہ کریں گے کہ پیسے دے کے، یا جماعتیں یہ کریں گی پیسے دے کے سینیٹر خریدیں گی، پیسے دے کے ووٹ خریدیں گے، تو پھر کرپشن کیسے رکے گی؟ جب اوپر کرپشن ہو رہی ہے تو نیچے بھی ہوگی. تو ہمارے یہاں یہ ادارہ جو بےمانی کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے سب ادارے کرتے ہیں، کسی ایک ادارے کا نام نہیں رہا. پیسے چلتے ہیں ایک دوسرے کو قابو کرنے کے لیے، تو پھر چلتا ہی رہے گا. ایسے کیا کر سکتے ہیں یار؟ لیکن کم از کم ہم اور آپ اس پہ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اپنے حصے کی ہاں، آواز آواز اٹھاتے اٹھاتے رہنا کون چاہیے. سنتا ہے؟ لیکن نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے سر؟ سر طوطی کی بھی کوئی نہیں سنتا، طوطے کی بھی کوئی نہیں سنتا آج کل. ہاں، کوئی نہیں یہ سنتا. طوطی بیچارہ کیا کرے گا اور طوطا بیچارہ کیا کرے گا. لیکن ٹھیک ہے. تھوڑا بات آگے بڑھاتے ہیں. پچھلے تقریباً 2.5 برس سے اب پرل پہ آ جائیں، آپ جو پرل کی بات کر رہے تھے. ڈینیل پرل ڈینیل والی. پرل. ہاں، پہلے یہ اسد کیسر صاحب والی بات کرنے، نو آپ کانفیڈنس، یا جو اس کو مرضی چھوڑ کریں دیں؟ سر. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. آج امریکہ نے انور اقبال صاحب، آپ وہاں بیٹھے ہیں، احمد عمر سعید شیخ 18 سال کے بعد، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو چھوڑنے کا. اور لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ ریٹیشن میں چلے گی. انہوں نے کہا کہ اس کو یہ فیصلہ جو ہے ریویو کیا جائے. تو آج کہا گیا ہے، یعنی کل کہا گیا تھا کہ ان کو ڈیتھ سیل سے نکال کر، جیل میں سے نکال کے ڈیتھ سیل میں سے، اور ان کو گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے، اور ان کی فیملی کو گھنٹوں کے حساب سے ملنے کی اجازت بھی دی جائے. اور سمجھا جائے کہ جب تک ریویو پٹیشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی تو وہ ایک طرح سے مہمان کے طور پہ رہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ 18 سال کے بعد بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اب ظاہر ہے کہ 18 سال میں شواہد اور چیزیں وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات بندے مر جاتے ہیں، اور جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. اس پہ آج پہلے تو امریکہ نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کیس وہاں پہ رجسٹرڈ ہے اور وہ پروسیکیوشن پروسیس رکا ہوا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں وہ پروسیکیوشن چل رہی تھی. تو اب چونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو امریکہ میں پروسیکیوٹ کرتے ہیں. ایک بات یہ سامنے آئی تھی 2-3 روز پہلے. اور آج جو بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی سخت اسٹرکٹ ریزرویشن لفظ یوز کیا گیا ہے، کہ وہ شو کیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت کنسرن ہے. اور یہ ہے کہ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پروسیس کو کہ 18 سال کے بعد بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اور امریکہ جو ہے، پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ اس دن بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اب اگر اس کے اوپر سخت کنسرن آ رہا ہے تو کس طرف کو یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آئے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو امریکہ کے حوالے کر انہوں دیا نے جائے یہ گا؟ نہیں کہا کہ ہمیں سخت کنسرن، انہوں نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ وی آر الارمڈ. الارم بالکل صحیح ہے. وی آر الارمڈ. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور ہماری عدلیہ شواہد کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو سسٹم ہے سارا، ایف آئی آر بنانے سے لے کے مقدمے چلنے تک کا، وہ ناقص ہے. پولیس اپنے نمبر بنانے کے لیے ایف آئی آر میں رد و بدل کرتی ہے، اپنی پریزنس ان جگہوں پہ دکھاتی ہے جہاں وہ ہوتی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ایف آئی آر اتنی ناقص بنتی کہ کوئی بھی اسمارٹ وکیل اس کو جا کے، چونکہ اس کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وکیل یہی آرگیو کرتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں موجود تھے ہی نہیں،
تو پھر یہ ساری FIR غلط ہے، اور اس طرح اکثر لوگ چھوٹ جاتے ہیں پولیس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے ایک بات کو، دو باتوں ذہن میں رکھنا چاہیے، باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک کہ ہم اپنا پولیس کا اور پروسیکیوشن کا سسٹم درست کریں۔ دوسرے ہماری عدالتوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں بین الاقوامی سسٹم کا حصہ ہیں۔ بین الاقوامی سسٹم کو ڈیفائی کر کے ہم بہت آگے نہیں چل سکیں گے، خاص طور پہ ایک ایسا ترقی پذیر ملک جو کہ پاکستان ہے۔ ہم سب کو انوائے کریں گے بار بار پہ، تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم بار بار پھنسیں گے۔ ہمارا کیس پھنسا ہوا ہے ابھی تک FATF پہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کیسوں کا براہ راست امپیکٹ پڑے گا FATF پہ، تو وہ ہے۔ لیکن ہوگا کیا اب؟ عدالتیں، ظاہر ہے عدالتوں کی بھی مجبوری ہے کہ اگر شواہد ہی نہیں رہیں گے تو فیصلے کیا کریں گے؟ اور یہاں تو شواہد کا مسئلہ نہیں، انہوں نے تو بڑی سیدھی سی بات کی کہ جو آپ نے الزامات لگائے تھے ان کو 18 سال کی سزا اس میں ہوئی تھی، وہ تو پوری کر چکے ہیں سزا، اب مزید سزا کیسی؟ ٹھیک ہے نا۔ اب بات ساری یہ ہے کہ اب آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ پہ بین الاقوامی پابندیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آپ کا حال ایران والا کر دیں گے، اور ایران کے پاس تیل کی دولت ہے اس لیے ایران بچ جاتا ہے، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، آپ بری طرح پھنس جائیں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا کیا کہ جو آپ کی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نوبت وہاں تک جانے نہیں دے گی، اور مجبور ہو کے پولیس اور عدالتی نظام کی وجہ سے حکومت یہ کرے گی کہ آپ دیکھیں آج بھی خبر آئی کہ برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی مزید مستحکم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ برطانوی شہری بھی ہیں، تو ان کو آرام سے برطانیہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ برطانوی شہری زیادہ ہیں، پاکستانی کم ہے، پاکستانی ڈوئل سٹیزن شپ کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً وہ برطانوی شہری ہیں۔ تو اس کے بعد وہ حوالے کر دیں گے اور اپنی جان چھڑا لیں گے، پھر وہ جانے اور برطانیہ کا سسٹم جانے اور برطانیہ اور امریکہ جانے۔ الٹیمیٹلی یہی نتیجہ نکلے گا، کب نکلے گا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کیونکہ آپ چھوڑ تو سکتے نہیں ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو، باہر لا کے سڑک پر رکھ دیا یا ریسٹ ہاؤس میں ان کو اس طرح کی سہولتیں شروع کر دیں، تو پھر جو سلسلہ شروع ہوگا آپ کو اندازہ نہیں، جو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو آپ نے یہاں لابیز ٹائر کیا ہے، ان کو ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں سال کے، وہ سب چیزیں زیرو ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا آپ کو چیز کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کل کو اس کی حوالگی کی، ابھی تک تو اس نے ایسی بات نہیں کی، ابھی تو اپنے امریکہ بات کنسرنز نہیں اور کرے گا، برطانیہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ جی امریکہ انڈائریکٹ چلے گا، انڈائریکٹ چلے گا۔ ہاں برطانیہ کو آپ دیں گے کیونکہ وہ اوکے، برطانوی شہری ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ابھی آج کی جو خبر ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں لفظ انہوں نے الان اور اس طرح کی استعمال کیا ہے، اور اس میں ایک سخت لہجے کی بالکل جھلک موجود ہے، اور وہ FATF کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے امریکہ کی رائے جو ہے اسی کیس کے حوالے سے۔ آپ بالکل آپ کا تجزیہ جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں لاجک کو لاجیکلی یو پروو اٹ کہ یہ ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں دیکھا جاننا، اس کو ریویو کرنا بڑا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ فضل شاہ صاحب، اس کے حوالے سے آپ کوئی اپنا would you like to contribute your comment؟ دیکھیے، میں سمپل سی جو آج جو عدلیہ کی جانب سے ایک بات کہی گئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے دہشت گردوں سے تھا۔ اب وہ دہشت گردوں سے اگر تعلق ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ 18 سالوں تک جو 18 سال گزر گئے، اس میں اب اگر فرض کیا کہ دہشت گردوں سے رابطہ بھی تھا، تو دہشت گردی کی بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی اس کی فیزز الگ رہے، کہاں لوگ بدلے، کیا ہوا، کس کے ساتھ رابطہ تھا، وہ زندہ ہے نہیں ہے، مطلب عجیب طرح کی یہ صورتحال ہے۔ اور آپ کو تو اندازہ ہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح شواہد ختم کیے جاتے ہیں۔ محتمہ بے نظیر بھٹو جب 18 اکتوبر کو پاکستان آئی، میں وہاں کراچی میں تھی، فیصل روڈ جو بہت بڑی شاہراہ فیصل ہے، اس پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور سب کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ، 100 پونے 200 کے قریب وہاں لوگ شہید ہو گئے تھے، مارے گئے تھے۔ اچھا، صبح سب سے پہلی میری 6 بجے مجھے جانا تھا ایئرپورٹ، کیونکہ میری 7 بجے 7:30 بجے کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ تو اسی سڑک سے جب میں گزری تو ایک سائڈ پہ بس وہ ایک ٹرک جو محترمہ کا تھا وہ کھڑا تھا، اور باقی کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ سڑکیں بالکل صاف تھی، کہیں کوئی ایسا پرابلم دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہاں کوئی تباہی ہوئی ہے، کوئی لوگ مارے گئے ہیں، کچھ بھی نہیں۔
پھر ہم نے یہی صورتحال لیاقت باغ میں دیکھی جس دن محتمہ شہید کی گئی ہیں. لیاقت باغ بڑا ایک بھرپور، وہ کیا کہنا چاہیے، خاصا ہجوم وہاں ہوتا ہے، بڑا شہری علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے وہاں. وہاں اب یہ ہے کہ 5:30-6 بجے کے درمیان جو بھی ایک حادثہ ہوتا ہے تو 8 بجے کے قریب جو ہے مجھے اتفاق سے پنڈی جانا پڑا. وہ کچھ شاید کا کام تھا، مجھے اگلے دن لاہور جانا تھا، تو مجھے بہت ضروری پنڈی جانا تھا. جب میں وہاں گئی ہوں تو انہوں نے کوئی 10 بجے کے 11 بجے کے قریب وہاں راستہ کھول دیا ہوا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ساری صفائی کر دی گئی تھی. تو وہ شاہد تو کا میرا صرف، سڑکیں تو 2 گھنٹے کے بعد ہی اگر انہوں نے دھو کے رکھ دی تھی ایک طرف. میں وہی آپ سے کر رہی ہوں ہاں. کہ یہاں شاہد کا، اگر یہ جو بھی ڈینیل پرل کیس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، 18 برس بعد یا وہ اگر عدلیہ یہ پوچھتی ہے کہ وہ شاہد مانگتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ کیا ان کا دہشت گرد سے کوئی تھا رابطہ، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، تو میں سمپل یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے، میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں اپنا پولیس کا سسٹم جو ہے، انویسٹیگیشن کا جو سسٹم ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اس میں بے گناہ تو جو ہے مارے بھی جاتے ہیں اور گناہ گار جو ہے چھوٹ بھی جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اتفاق سے 2 ملکوں کی بات آ گئی، کیونکہ ڈینیل پر امریکن تھے اور اس وجہ سے وہ بات آ گئی. ادر وائز تو ہمارے کتنے جو ہے 125 کے قریب جرنلسٹ مارے گئے، کہیں کوئی کیس ہی نہیں ہوتا، پروسیڈ ہی نہیں ہوتا. ایک کیس جب ہم نے چلایا تو وہ اس کے بعد اس کی بیوی کو، بھائی کو قتل کر دیا گیا. یہ مطلب یہ میں ہدایت اللہ کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک کیس جس کو ہم نے پرسیو کیا، اس کے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، بیوی تو اس کا کیا ہوا کہ بیوی اور دیور مارا، بیوی اور ظاہر اس کا بھائی مارا گیا، بچے چھوٹے پھر رہ گئے. تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی کوئی پولیس کا جو بالکل میں سمجھتی ہوں ناکارہ قسم کا سسٹم ہے، اس کو آج کل کے جو جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق آگے ان کو ٹریننگ بھی دی جانی چاہیے، اس کے مطابق انہیں آگے جو بھی ہے انویسٹیگیشن. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے محبوب قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں، یہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، یہ اسپیکر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہیں. اور ان کو اور بار بار تنبیہ پچھلے 2-2.5 سال سے بڑی آبزرویشنز، جب سے وہ اسپیکر بنے 2.5 سال ہو گئے، اسد کیسر صاحب کے اوپر بھی آبزرویشنز آتی رہیں، قاسم سوری صاحب، مطلب جو بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور اب ہم کچھ وقت سے دبے دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں نو کانفیڈنس موو کی بات سن رہے ہیں. کیا آپ فوزیہ شاہد صاحبہ دیکھتی ہیں کہ آج کل تو کافی شدید تنقید ہو رہی ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے اوپر، قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اس کے اوپر، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی جیسے وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موو لانے کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی نو ٹرسٹ موو آ سکتی ہے بیفور گوئنگ اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان؟ دیکھیے بڑے دکھ سے ہی کہنا پڑتا ہے، ہم نے ماضی میں تاریخ میں اچھے اسپیکرز دیکھے ہیں، معراج محمد خان کا دیکھا ہے، ایون گوہر ایوب جو ہیں بلا شبہ وہ نون کے تھے، لیکن بہرحال ایک ایز اے اسپیکر. پھر ہم نے حمیدہ مرزا کو بھی دیکھا کہ ایز اے اسپیکر ان کا کتنا بیلنس ہو. ایاز صادق صاحب دیکھیں آپ، اور حالانکہ ساری مخالفتوں کے باوجود انہوں نے ان کے ریزگنیشنز جو ہیں وہ واپس کر دیے پی ٹی آئی کے. مطلب کہنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں یقیناً ایک پارٹی کا شخص جو ہے وہ اسپیکر بنتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے. لیکن یہاں براہ راست جو ہے وہ حکومت کی مداخلت چل رہی ہے. مثلاً پرائم منسٹر کہتے ہیں، رویہ بھی چل رہا ہے جی تضحیق. ہاں نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا تضحیق کا میں بعد میں آؤں گی. دیکھیے یہاں پرائم منسٹر آپ کے واضح طور پہ ایک آرڈر کی شکل میں ہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کریں گے. پرائم منسٹر کا کوئی تعلق پروڈکشن آرڈر سے نہیں ہے. جب پرائم منسٹر اوپنلی ظاہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ اب میں دیکھوں گا کہ کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوگا. اس وقت جو اسمبلی ہے، یہ آپ جو اسپیکر کے حوالے سے اگر کہا جائے تو مجھے بہت برا لفظ کہنا پڑتا ہے کہ ایز اسپیکر ان کے بہت ہی اس کو، اب میں لفظ جو ہے میں نے اپنے الفاظ روک لیے ہیں، لیکن انتہائی نیگیٹو لفظ مجھے کہنا پڑ رہا ہے
کہ وہ کس طرح اسمبلی چلا رہے ہیں. آپ کا جو لیڈر آف ہاؤس ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ جیل میں ہے. آپ کا جو پہلے لیڈر آف اپوزیشن تھا خورشید شاہ جیل میں ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی خواجہ آصف کو جیل میں کیا. آپ نے اس سے پہلے جو ہے اب اسپیکر کا یہ دیکھیں کہ عجیب طرح کا رویہ ہے، وداؤٹ کسی انویسٹیگیشن کے. جو ایک آپ کے فاٹا سائڈ سے جو آپ کے رکن اسمبلی ہیں، ان کا کیا نام ہے، سوری میں اس وقت نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، آپ نے ان کو جیل میں کرتے ہوئے اس کے بارے میں آپ الیکشن کمیشن میں آپ ان کے خلاف کمپین دے رہے ہیں، کمپلینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اسمبلی کے اپوزیشن کے اہم رہنما آپ پروٹیکشن آرڈر کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کسٹوڈین ہے نا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤس پورا کریں اور اس کے بعد ہاؤس چلائیں. اب خورشید شاہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ پچھلے 1.5 سال سے کسی اجلاس میں ان کو پروٹیکشن آرڈر نہیں کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ان کا کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا، لیکن وہ جیل میں ہیں. اچھا، آپ یہ اس طرح کی، اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب جاوید ہاشمی کو گرفتار کیا، چودھری امیر حسین اس وقت تھے. مجھے سب سے پہلے پتا چلا کہ چودھری امیر حسین سوری اس کو جاوید ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا. تو میں اور کچھ ہم جرنلسٹ چودھری امیر حسین کے پاس گئے. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، کیا آپ کو اطلاع دی گئی؟ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسپیکر کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ایک فرد جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے یا اس کو جیل میں ڈال لیا گیا ہے یا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو وہ کسی طرح کا، اب وہ خود پریشان ہو گئے. چودھری امیر حسین ان سے ظاہر ہے کسی طرح کا نہیں پوچھا گیا تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح اٹھا لیا گیا تھا جاوید ہاشمی کو. کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس قدر کہیں سے لینے لگ جاتے ہیں، ایڈوائزز لینے لگ جاتے ہیں، جب آپ پارٹی کے رکن بن جاتے ہیں تو آپ اسپیکر ویسے ہی نہیں رہتے. آپ کا کسی طرح آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ایز اے اسپیکر جو ہے اس کرسی پہ بیٹھے جس نے ہاؤس چلانا ہے اور جس کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤس کو پورا کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انکمپلیٹ ہاؤس اگر آپ چلائیں گے، پھر اس کے بعد ابھی جو تضحیق کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بعد میں بات آتی ہے. ابھی میں پرسوں یہ 2 دن سے جو اجلاس ہو رہا ہے، جس طرح وہ بیہیو کیا جا رہا ہے، ایون کوشچن آنسر میں، وہ ایک دن کوشچن تھا اور کوئی سپلیمنٹری کوشچن کر رہا تھا، تو اس میں اسپیکر نے انتہائی جو ہے بدترین رویے سے اس ممبر کے ساتھ بات کی اور اس سے یہ کہا کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، بس صرف 2 مجھے جو ہے وہ سپلیمنٹری لینے تھے، وہ میں نے لے لیا، آپ نہیں بول سکتے. جبکہ کوشچن آر جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. کوشچن آر کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اراکین کو سیٹسفائیڈ کریں اور اراکین جو ہے عوام کو سیٹسفائیڈ کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں جو سوری صاحب ہیں ان کا تو پہلے دن سے رویہ انتہائی جو ہے بدترین تھا. لیکن یہ تھوڑا سا میں سمجھتی تھی کہ اسپیکر صاحب شاید تھوڑا سینسیبلی جو ہے چل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کوئی ہم پروٹیکشن آرڈر نہیں دیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کس کو بلانا ہے، تو اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے اسپیکر کا رویہ ہے وہ انتہائی غیر مناسب، اور یہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی طرح بالکل صحیح فاضل شاہ صاحب، یہ آپ نے پورا دوسری آرگومنٹ بات جب ڈیولپ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کہ نو کانفیڈنس. ہاں ہاں اس پہ آئیے، نو کانفیڈنس کے حوالے سے فاضل شاہ صاحب. جی وہ جو ابھی جی جو آپ نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس تو یہی ہو جاتا ہے کہ جب آپ ہاؤس انکمپلیٹ کر کے چلا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی تک صرف زبانی جو بات کی جا رہی ہے اسپیکر کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسی بڑی موو جو ہے وہ مجھے ابھی تو دکھائی نہیں دے رہی. ہاں کل کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے وہ ایک اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمیں میرا خیال میں دیکھ لینا چاہیے. میرے خیال میں تو ابھی تک اس میں کلیش لگ رہا ہے کل والے اجلاس میں. مریم نواز کیونکہ ابھی تک اڑی ہوئی ہیں استعفوں پہ، بلاول جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں نو کانفیڈنس پہ. لیٹس سی کہ کل کیا کس راستے پہ وہ چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کل کا اجلاس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے کل آتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے. انور اقبال صاحب، کیا اسپیکر کو جانبدار جس طرح سے اسد کیسر صاحب بیہیو کر رہے ہیں
कासिम सूरी साहब बिहेव कर रहे हैं, वेरी इंसल्टिंग रिमार्क्स, और बहुत मतलब इस तरह से तो शायद आप अपने घर में अपने सर्वेंट को भी शायद इस तरह से ना करते हो, डांटते हो जितना, लेकिन तब्दीली की जमात को, और हालांकि हम पहले जो चोर उचक्कों की हुकूमतों के दरमियान में हम अगर स्पीकर्स को देखते हैं तो काफ़ी मॉडरेट उनका लहजा था, काफ़ी मॉडरेट रवैया था पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो हाउ यू कंपेयर, एंड क्या तदारुक कुछ होता है, नजर आता है? सर अयाज सारिफ साहब का तो कोई ऐसा मॉडरेट नहीं था। हाँ और नहीं, लेकिन पीटीआई के जब उन्होंने इस्तीफों वाला था, सारी सूरत हाल थी, और मेरा ख्याल है कि जानीदार था सर, जानीदार था उनका भी। अच्छा। हमारे यहाँ एक साहब गुजरे थे, मौलाना तमीजुद्दीन, बंगाली थे। उन्होंने कोशिश की थी कि जो बरतानवी जो रिवायत है ना, बरतानिया में ये होता है कि आप इलेक्ट होते हैं किसी अक्सरियत पार्टी के टिकट पर, लेकिन स्पीकर बनते ही अपने आप को अलहदा कर देता है पार्टी से वो, और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। तो उन्होंने उसकी पासदारी की थी। तो उसको उनका तोहफा ये मिला था कि उनको वहाँ कराची में उसे होता था दारुल हुकूमत, उनकी इतनी पिटाई की गई कि उसी चोट लगी, उसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है ना। तो उसके बाद से हमारे किसी स्पीकर ने कुछ शुरू में इब्तदाई दिनों में फिर भी एक शराफत थी, कुछ अंग्रेज का सरता चलती रही, वो शराफत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। बीच में अच्छे स्पीकर भी आए, फ़खर इमाम बने, उन्होंने बाद रवायत की पासदारी की, और लोग भी बने। अपना जो मिराज खालिद साहब मेरे ख्याल रहे थे, मिराज खालिद साहब ने भी बहुत अच्छा वो किया। लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे स्पीकर की रही जो अब न्यूट्रल के बजाय अपने पार्टी के साथ चलते थे, पार्टी लाइन को टो करते थे। तो वो, और अगर स्पीकर पार्टी लाइन को टो करना शुरू कर दे तो पार्लियामेंट की जो रूह है वो मर जाती है। और इसको भी मेरा ख्याल है, हम आप इस मेरी बात पे नाराज होंगे, हमारे शफी साहब तो बहुत नाराज होते, शायद अदलिया को ही कुछ करना पड़े कि वो ये कहे कि जो हमारे दस्तूर के मुताबिक स्पीकर न्यूट्रल होगा, वो पार्टी का नहीं हो सकता। इलेक्ट होने के बाद उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, और वरना तो हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ तो स्पीकर पार्टी की लाइन टो करता है। अब तो आपने अदालत की बात की, अब तो अदालतों के ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हुई हैं कि उनके उंगली बेशुमार उठेंगे, उंगलियां क्या अब उठी हैं? अब हैं। उंगलियां उठेंगे, उंगलियों की क्या बात है? बात यह है जनाब कि कोई भी जो है ना, हमारा जब कोई शख्स पावर में आ जाता है ना, एक हमारा अजीबो गरीब अलमिया रहा है पाकिस्तान का। दुनिया जहान में जब फौजी हुकूमत आती है ना, डिक्टेटर होती है, वो मानती है कि हम डिक्टेटर हैं, वो नहीं कोशिश करते कि चौधरी शुजात को ले आओ और क्या से कहते हैं एमक्यूएम को बुला लो और फलां करके, और अपने आप अपनी जमहूरी शक्ल बना के वो ये कहते हैं। मसलन पिनोशे से चिले के लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन वो आया, उसने एक काम किया, उसने कहा मैं डिक्टेटर हूँ, मैं अनपॉपुलर हूँ, मैंने 70,000 लोगों को मारा था, मगर मुझे इख्तियारात हैं तो मैं काम कर सकता। उसने अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक कर दी, वो डिफिकल्ट डिसीजन लेके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी नहीं ले सकती थी, ठीक कर दी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो डिक्टेटर आता है वो जमहूरी बनने की कोशिश करता है, जैसे ज़ियाउल्लाह थे, जैसे मुशर्रफ थे, जैसे अयूब खान थे। बस बुनियादी जमहूरियत, गैर बुनियादी जमहूरियत, गैर सियासी जमहूरियत, सियासी जमहूरियत बनाते रहे। ठीक है। अच्छा, और जो वो होते हैं इलेक्टेड जो होते हैं, वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई बोले ही ना, उनके पूरे उनके पास वही उनका होता है जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के पास इख्तियार थे वो मेरे पास रहें। नतीजा ये होता है हमारे यहाँ जमहूरियत कामयाब होती है, ना डिक्टेटरशिप कामयाब होती है, दोनों ही नाकाम हो जाती है। तो हमें पता नहीं कैसे हम निकलेंगे, हम फंसे हुए हैं एक घुमन घेरी में, और उस घुमन घेरी से पता नहीं कैसे निकलेंगे। घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, ले जाने कैसे निकलेंगे। लेकिन ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हमें फिर घूम फिर के, हालांकि हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को बहुत हम बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं सारी सूरत हाल, लेकिन फिर घूम फिर के हमें कोई इस तरह का कोई मुनीर सूरत नियाज़ी हाल ने हो तो कह दिया था ना तो सर, इसीलिए वापस जाना पड़ता है, फिर हमें तो मुनीर नियाज़ी ने इसीलिए अदालतों। कहा था ना सर जी। कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया साया है है कि कि क्या है। हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद की तो कोई है, किरण नजर आती है कि हमारे पार्लियामेंट उम्मीद के की अंदर। किरण है, मैं नाउमीद नहीं हूँ। थर्ड असल में हम लोगों के साथ ये ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं मगरिब से, और माशी तरक्की हम कंपेयर करते हैं मिडल ईस्ट से। हम ये भूल जाते हैं कि मिडल ईस्ट में तेल निकला था, उनका कोई कमाल नहीं है। ठीक है, पैसा अचानक ऊपर से आ गया,
مغرب کی پوری تاریخ ہے انقلاب فرانس سے تعلق ہے. جس طرح انقلاب فرانس آیا پوری ایک کلاس کا خاتمہ ہوا اور کے نتیجے میں ایک سلسلہ ہوا سارا کچھ. برطانیہ میں ایسا بھی دور گزرا کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کی بادشاہ نے گردنیں کٹوا دی تھی, پھر انہوں نے بادشاہ کی گردن کٹوا دی, سارا کچھ ہوا نا. تو وہ اس سے ہو کے گزرے. تو ہم چاہتے ہیں ہم راتوں رات ہو جائیں, لیکن میں جب یہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں نا, اور یہاں جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈرز وغیرہ آتے ہیں دورے پہ کرتے ہیں, ان کا جو حال دیکھتا ہوں نا, تو بہت ساروں سے ہم بہتر نظر آتے ہیں, بہت سارے جو ہیں ان سے ہم بہتر نظر آتے ہیں, ان کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو امید کی کرن ہے, وقت لگے گا, آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ میں جب ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کے یہاں سیاسی جماعتیں ہوں گی خاندان نہیں ہوں گے, جب آپ کے ہاں دوسرے ادارے مضبوط ہوں گے, جب آپ کے ہاں جو ہے نا تعلیم اس لیول پہ آ جائے گی جہاں آپ اب بھی دیکھیں ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی برادری اور محلے اور اپنے دوستوں کی مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں. ووٹ کو ابھی بھی کوئی ایک امانت نہیں سمجھا جاتا, اور بیشتر ووٹ تو بعض سارے لوگوں کے انفلوئنس میں ڈالے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب لوگ اگر انڈیویجول اپنے فیصلے خود کرنا شروع کریں گے تو تبدیلی آ جائے گی. ابھی تو نہیں ہوتے نا, ابھی تو آپ کے 70% ووٹر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالتے, وہ اپنے جو ماحول چل رہا تو اس کو تعبیر ڈالتے ہیں کہ آپ ان کے گاؤں میں جو سارے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اگر وہ ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں, انفلوئنشل ایک طرف جا رہے ہیں, اسی طرف چل پڑتے ہیں. جب ایسا ختم ہوگا تو آپ کے یہاں بھی آ جائے گی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں نا امید نہیں ہوں, بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ نہ عمران کے جانے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی, نہ اس کے رہنے سے کوئی تبدیلی ہوگی. بالکل صحیح. ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو بھی پارلیمنٹیرینس ہمارے اس وقت اپنے اپنے عہدوں پہ جہاں پہ موجود ہیں وہ تھوڑا وہ 55 کروڑ روپے انجوائے کریں. وہ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کو انجوائے نہیں کرنے دے گی. جسٹس فائز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ سوچ سمجھ کے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ذرا سا ثابت کر دیں کہ آئینی اور قانونی حیثیت, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کو آئینی اور قانونی حیثیت ثابت کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. اجازت دیجیے ناظرین, انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے, فوزیہ شاہد صاحبہ نے جوائن کیا اسلام آباد سے, اور ہم نے آج بات کی, اور کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے کل بھی. اللہ حافظ.